कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और दहशत गर्दों का जिहादी नज़रिया क्यों कौम परस्ती में तब्दील हुआ। आज के पॉडकास्ट में हम इसी सवाल पर बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में इन तंजीमों ने अपना नज़रिया कौम परस्ती तक क्यों महदूद कर दिया है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी है तज्ज़ियाकार शमीम शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी। पहले तो सर ये दहशतगर्द तंजीमों का जिहादी नज़रिया कौम परस्ती में क्यों तब्दील हुआ, और जैसे कि इन्होंने NP पर हमले किए और साथ ही अब JUI पर भी हमले कर रहे हैं और इनके कारकुनों और उलमा को शहीद किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जो अस्करियत पसंद तंजीमें हैं तो इनका ये नज़रिया जो है ना, ये अब से नहीं है, काफ़ी पुराने ज़माने से है। अगर आप देखें तो अफ़गान वार में जब जिहाद था उसी वक़्त भी इनके और जो कौम परस्त सियासी जमातें थी उनके दरमियान एक टकराव की पॉलिसी थी, एक महाजराई थी। गो कि उस वक़्त वायलेंस कम था मगर फिर भी दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा टकराव का एक सिलसिला रहा है। एक दूसरे पर एतराज़ात किए गए थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जलसे किए गए थे। जब 9/11 के बाद ये सिलसिला एक और तरीके से शुरू हुआ तो उस वक़्त से लेके अब तक अगर आप देखें तो जो अस्करियत पसंद तंजीम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो उनका वही नज़रिया है। वो इस्लाम का नाम लेते हैं, वो शरीयत का नाम लेते हैं, वो खिलाफत का नाम लेते हैं और उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो वो समझते हैं कि उनकी राह में रुकावट है। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो अटैक्स हुए हैं वो अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा और कारकुनों पर हुई है। दूसरी नंबर पर अगर हुई है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप पर हुई है। मगर इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये सिर्फ कौम परस्त जो है ना, ये अवामी नेशनल पार्टी नहीं है, इसके अलावा और भी है जिसमें महमूद खान चकज़ई साहब की जमात है, जिसमें जो कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक है वो भी है। उन पर कोई हमले नहीं हुए, उन पर कोई हमले नहीं हुए। इसकी वजह यह है कि वो इनको अपनी राह में रुकावट नहीं समझते। महमूद खान चकज़ई साहब का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा क्योंकि उनका अफ़गान जिहाद में या अफ़गान वार में भी उनका यही पॉलिसी थी। उनकी कभी भी तालिबान के साथ टकराव की पॉलिसी नहीं रही है, बल्कि बलूचिस्तान में तो वो तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा उनके अच्छे ताल्लुकात थे। इसी तरह अगर आप देखें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक, वो तो मतलब रियासत का नाम लेते हैं मगर कभी भी उन्होंने दहशत गर्दी की इसी तरह मुखालिफत नहीं की जिस तरह दीगर सियासी और मजहबी जमातें कर रहे हैं। तो एक सिलसिला है और इसमें तालिबान उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो वो समझते हैं कि उनकी राह में रुकावट है। और तालिबान की जो पॉलिसी है या उनका जो तरीक़ाकार है या उनका जो नस्बुल-ऐन है, वो मतलब है मेरे ख़्याल में वो न पाकिस्तान के हक़ में है, न मुसलमानों के हक़ में, न पश्तूनों के हक़ में है। वो तो इस पूरी ख़ित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में वो अपनी तरस की एक इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। सर, आपने महमूद खान चकज़ई की पार्टी की बात की कि उन पर ये तंजीमें हमला नहीं करते। इसी तरह आपने और सियासी जमातों की भी बात की। इसमें एक सियासी जमात PTI भी है, जबकि आज तक इन तंजीमों ने PTI पर कोई हमला नहीं किया, तो इसका क्या? इसका ये है कि अगर आप देखें तो इक़्तिदार में आने से पहले 2011-12 में इमरान खान जब 2011 में जो जलसा हुआ लाहौर में मीनार पाकिस्तान में, उसके बाद जब उनका वो मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा तो उसी दिन उन्होंने एक ऐलान कर रखा था कि हम तालिबान के लिए दफ्तर खोलना चाहते हैं पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में। उस वक़्त तो फिर 2013 के बाद जब वज़ीर आला बन गए परवेज़ खटक साहब, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम बिल्कुल तालिबान को फैसिलिटेट करना चाहते, उनको एक सियासी दफ्तर खोलना चाहते जिस तरह कतर में अफ़गान तालिबान के लिए खोला गया था। तो ये मतलब वो तालिबान। दूसरी बात ये कि उन्होंने दहशतगर्दी की मुखालिफत कभी भी नहीं की, बल्कि वो दहशतगर्दों के साथ तो मतलब वो कहते थे कि भाई हम आपको साथ बातचीत के लिए भी तैयार है, हम आपके साथ
مذاکرات کے لیے بھی تیار مطلب ہے. یہ جماعت ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہا. اگر آپ دیکھیں تو 2021-22 میں جب 2021 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت تو جنرل فیس کے ذریعے اور پاکستان تحریک انصاف میں جو ترجمان تھے خیبر پختونخوا میں بیرسٹر سیف صاحب, تو ان کی سربراہی میں ایک وفود کئی وفود گئے, ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی. اس میں وہ جو معاہدہ تھا نا وہ انہوں نے تو سرکاری طور پر جاری نہیں کیا تھا مگر ہمیں ملا تھا. اس میں مطلب یہ جو قبائلی اضلاع ہے, کچھ ہمارے شمالی اضلاع ہے, 19 اضلاع ہے, اس میں انہوں نے طالبان کو کلم کلا سرگرمیوں کی اجازت دینے کا وعدہ کیا تھا. بالکل. اور ساتھ ساتھ طالبان کی مطلب 100 کے قریب جو کنوکٹڈ تھے ان کے لیے وہ جو ہے نا صدر کے ذریعے رحم کی اپیلیں منظور کر کے ان کو رہائی دلوائی گئی تھی. 4 ایسے بڑے کمانڈر تھے جن کی سزائیں تو معاف ہوئی تھی مگر ان کو رہا نہیں کیا گیا, وہ ابھی تک ان کے سیکورٹی فورسز کی قید میں ہے. تو میرے خیال میں سب سے بڑھ کر اگر اس خطے میں دیکھا جائے نا تو پچھلے 2010-2011 کے بعد سب سے زیادہ اچھے تعلقات اگر طالبان کے ساتھ کسی کے رہے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی جائے, ان کے ساتھ بات چیت ہو, اس پر ابھی تک یہ بالکل یہ کر رہے ہیں مگر یہ کہ مذاکرات تو کافی ہوئی ہے. مذاکرات تو دیکھیں نا شمالی وزیرستان میں 2005-2006 میں طالبان سے مذاکرات مگر نہیں, افغان طالبان تو علیحدہ ان کا تعلق تو افغانستان سے ہے. ان کے ساتھ اگر آپ مذاکرات کریں گے تو اس وقت ان کی حکومت ہے, ان کی حکومت کے ساتھ آپ مذاکرات کریں گے تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو ایکول پوزیشن پر ہوتا ہے, ون ون پوزیشن پر ہوتا ہے. مگر پاکستانی طالبان جو ہے وہ تو ریاست کی مخالف لڑ رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں, مسلح مزاحمت کر رہے ہیں, تو لہٰذا ان کے ساتھ مذاکرات کرنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو 2005 میں بھی ان کے ساتھ شمالی وزیرستان میں معاہدہ ہوا تھا, پھر ضرب اعظم سے پہلے دوبارہ مذاکرات ہوئے تھے, پھر حکومت نے ایک ٹیم بنائی تھی جس میں عمران خان بھی تھا, جس میں جماعت اسلامی والے تھے, GI والے بھی تھے, تو ان کی ایک ٹیم بنائی تھی جس میں مولانا سمیع الحق صاحب بھی تھے. تو ان کے ساتھ حکیم اللہ مسعود کے ساتھ مذاکرات ہوئی تھی, اس میں بھی کچھ عہد و پیمان کیے گئے تھے. اس کے بعد پھر جنرل فیض صاحب کی جو مذاکرات کا میں ذکر کر رہا ہوں, تو اس مذاکرات میں تو ان کو بہت زیادہ چھوٹ دی گئی تھی. ان کو تو یہاں تک کہ آپ اگر ان 19 اضلاع کے علاوہ کہیں بھی سفر کرنا چاہتے, کہیں بھی وزٹ کرنا چاہتے, تو آپ اطلاع دیں گے تو آپ کے ساتھ مسلح لوگ بھی جا سکتے ہیں, آپ اسلحہ بھی لے جا سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ تو بہت زیادہ, اور اس میں یہ تھا کہ کچھ پیسے بھی ہم آپ کو دیں گے. اس میں جو بیرسٹر سیف صاحب اور جنرل فیض صاحب کے جو مذاکرات تھے تو اس میں کچھ وعدے کیے گئے تھے کہ ہم آپ کو کچھ کمپنسیشن بھی دیں گے. اس میں طالبان کا اس وقت مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ مرے ہیں, انکاؤنٹر میں مرے ہیں یا خودکش میں مرے, ان کو آپ شہید ڈکلیئر کریں گے, اور جس طرح فوج کے شہداء کو یا پولیس کے شہداء کو آپ پیکیج دیتے اس طرح پیکیج آپ ان کو بھی دیں گے. تو یہ بھی ان کا ایک مطالبہ تھا. تو میرے خیال میں اس میں کافی ہوا تھا, وہ میرے خیال میں صحیح نہیں تھا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو ضرب اعظم کے بعد ان طالبان کو مکمل طور پر یہاں سے ختم کر دیا گیا تھا. کچھ ٹھیک ہے کہ کچھ گوریلا کارروائی یا کچھ دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی رہتی تھی, مگر طالبان کا اتنا اثر رسوخ نہیں تھا جس طرح اب تھے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ صوبائی حکومت کراچی کے دورے پر تھے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک جانب تو خیبر پختونخوا میں عام شہریوں اور مطلب شہید کیا جا رہا ہے عام لوگوں کو, تو دوسرے جانب وہ ان کی یہ غیر سنجیدگی. ساتھ ہی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے 9 مئی کے واقعے میں جو ریڈیو اسٹیشن کو جلایا گیا تھا, تو ان میں رپورٹ میں مینشن ہے کہ اس میں سہیل افریدی جو کہ صوبائی حکومت ہے اور کامران بنگش, اس کے ساتھ ساتھ تو اور رہنما بھی شامل تھے, یہ لوگ ملوث ہیں. تو ان کے یہ غیر سنجیدگی پر آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ
ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ، مگر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کئی دنوں سے تیرا میں جو کچھ ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، رجسٹریشن کا عمل ہے، سخت سردی ہے، لوگوں کو کافی مشکلات ہیں، اور اس دوران خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرتے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، مشکلات کو حل کر دیتے، مگر بدقسمتی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ آپ جلسے کریں، جلوس کر دیں، ان کے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے کوشش کر دیں۔ اس سلسلے میں یہ جمعے سے کراچی گئے ہیں، ٹھیک ہے، سیاسی لیڈر ہے، سیاسی رہنما ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کراچی جائے، مگر ایک بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں جانا اور وہاں کے لوگوں کو سڑکوں پر لانا، ان کو ایجوٹیشن پر اکسانا، یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جس دن یہ وفد پہنچ گیا کراچی جمعے کو، تو وہاں پر ان کا کافی سندھ حکومت نے استقبال کیا، پروٹوکول دیا، سب کچھ کیا، مگر جب انہوں نے جلسے شروع کیے تو اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے جو سندھ حکومت ہے یا جو وفاقی حکومت ان پر جو اعتراضات کیے، ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی، تو اس کے بعد سندھ حکومت نے مجبور ہو کر کل سے ان کا جو رویہ تھا وہ۔ اچھا سر، یہ جو میں نے کویشچن پوچھا کہ 9 مئی کے واقعے میں یہ رپورٹ اچھا میں اس سامنے طرف آ آیا، رہا ہوں، باقاعدہ سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں ان کا مطلب وہ فوٹیجز نکالا گیا اور ان کی تصاویر تھی جو انہوں نے ریڈیو اسٹیشن کو نقصان پہنچایا، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، اگر یہ جو فرانسک لیبارٹریز کی رپورٹ ہے اور جس میں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، تو ظاہر ہے ان کی تو مطلب فیصلہ تو عدالت میں ہوگا، عدالت میں یہ مطلب ثابت کریں گے اور یہ اپنے آپ بے گناہی کو ثابت کریں گے، تو عدالت فیصلہ کرے گا، مگر بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا اور پورے ملک میں ہوا تھا، یا ریڈیو پاکستان میں جو کچھ ہوا تھا، ریڈیو پاکستان کو جس طرح چلے گیا تھا، مردان میں ہوا تھا، چکدرہ میں ہوا تھا، تو میرے خیال میں صحیح نہیں تھا، ٹھیک ہے، سیاست اپنی جگہ، بہت سے لوگ جو ہے ماضی میں وہ حکومتوں کے خلاف رہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کسی وقت میں مسلم لیگ کے خلاف تھی، اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی یا ان کے جو دیگر جو کالعظم نیب تھی، وہ اس وقت انہوں نے احتجاج بھی کیے، انہوں نے جیلوں کو جیل جو بند کر دیے گئے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ریاستی املاک پر یا سرکاری املاک پر نقصان پہنچایا جاتا۔ میرے خیال میں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ لکی مروت میں کیا صورتحال چل رہی ہے؟ لیکن تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کل رات دوبارہ وہاں پر ایک اٹیک ہوا ہے، جس میں پولیس نے اور سیکورٹی اداروں نے اس کو ناکام بنا دیا ہے، 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا اور 3 دہشت گرد بھاگنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ اب نہیں ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں تو کل وہاں پر ایک وکیل کو اغوا کیا گیا تھا، اور وکیل کو جب اغوا کیا گیا تو مقامی وہ مسافر گاڑی میں جا رہا تھا فیملی کے ساتھ، تو اس کو جب اغوا کیا گیا تو اس کے بعد وہاں لکی مروت کے جو مقامی لوگوں نے جو جرگہ تشکیل دیا تھا، انہوں نے کارروائی کر کے اور مذاکرات کر کے وکیل کو بحفاظت بازیاب کرایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر عسکریت پسند ہے، مگر لوگ بھی وہاں پر متحرک ہے، جو سیکورٹی ادارے وہ بھی متحرک ہے۔ یہ صرف لکی مروت کی بات نہیں ہے، بنو میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ایک روز قبل وزیرستان میں جو جمعیت علماء اسلام کے ایک عالم صاحب تھے، ان پر گولیاں چلا دی گئی، وہ زخمی ہوا، پھر وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کے رتبے پر فائز ہوا۔ تو یہ میرے خیال میں پورے خطے میں ہے، اس میں چاہیے کہ حکومت، سیکورٹی ادارے اور عوام کے درمیان ہم آہنگی ہو تو بہت بہتر ہو۔ بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے۔ ویورز، اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ آج کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔